कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन याद रखना तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए पैदा किया गया। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुमने लोगों को मारूफ का हुक्म देना है और मुनकरात से मना करना। मकसूद अगर ज़िंदगी में कुछ हो फिर ज़िंदगी सही गुजरती है। बेमकसद जब ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता परेशान रहने लग जाते हैं। मकासद क्या थे? मकसद ये था कि मैंने ना 2-4 करोड़ रुपया ज़िंदगी में जमा करना है, तो हो गया जमा, अब क्या करे? अब परेशान रहने लग गया। अब कहता है पता नहीं सारा कुछ है, मेरा दिल ही नहीं लगता। मकसद इसका ये था कि मैंने ना बहुत अच्छी बिल्डिंग बनानी है, बेहतरीन मकान बनाना है, तो बन गया मकान। अब भाई ये छोटे मकासद थे। मैंने मुल्क से बाहर जाना है, जाके सेट होना है, तो हो गया सेट। अब मकासद जब तक बड़ा नहीं होता, मुसलमान मकसद हयात को जब तक पहुंचता नहीं और जब तक वो सही डायरेक्शन पर चढ़ता नहीं, उतनी देर वो परेशान है। वो टामुक टोनिया ज़रूर मारता है, वो वाली बीमारियां ढूंढ के ले आता है जो दरअसल उसकी बीमारियां हैं ही नहीं। वो ढूंढता चुके उन चीज़ों को है, फिर इलाज भी उन्हीं का करता रहता है। याद रखें, ज़िंदगी बामकसद बनाएं। मकसद क्या हो? निरी रोटी कमाना मकसद ना हो, रोटी कमाएं भी और लोगों को खिलाएं भी। आप अगर इसलिए माल बढ़ाएंगे कि मैं मालदार हो जाऊं, तो ये तो महमूद नहीं, ये प्यारा नहीं आपका ये नज़रिया। लेकिन अगर माल इसलिए कमाएं कि या अल्लाह पैसे देना, पर मुझे तरीक़ा भी हज़रत उस्मान गनी वाला देना, मुझे सलीका हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ वाला देना। आप अगर मकासद के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे तो बेचैन नहीं रहेंगे। अगर आपका कोई मकसद है, आप अगर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की मुक़द्दस ज़िंदगियों को देखें तो कोई मकसद था, कुछ पीछे था जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, एक बात करता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। हज़रत अली शेर खुदा का शुमार बज़ाहिर अभी बच्चों में होता था जब कलमा पड़ा, और जब सारी बरादरी इकट्ठी थी और हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कौन कौन मेरे साथ दीन की मदद करेगा, कौन मुश्किल वक्त में हिफाजत करेगा, तो सब चुप रहे। हज़रत अली उठ के खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं मुहाफिज भी बनूंगा और दीन का मददगार भी बनूंगा। अब एक मकसद बना लिया है कि मैंने तलवार लेनी है, मैंने दीन की हिफाजत करनी है, मैंने ये काम करना। एक मकसद तो है ना यार, एक प्रोग्राम बना लिया है। अब हज़रत मौला अली शेर खुदा हर मैदान में पहली साफ में नज़र आए। एक मौका ऐसा आया जहाँ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तुम मदीने में मेरे पीछे रहो, बच्चे हैं, औरतें हैं, निगहबानी है, और मैं इसलिए इसी तरह तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जनाब हारून को छोड़ के गए थे, मगर ये कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। एक मौके पर सिर्फ छोड़ के गए, जिहाद पे साथ नहीं लेके गए, तो हज़रत अली रोने लगे। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। बच्चा हमारा भी रोता है, पर वो कहता है मैंने सैर के लिए जाना है। मकसूद कुछ और बना लिया है ना। पैसे हमारे बच्चे भी मांगते हैं, पर वो कहते हैं कि टूर जा रहा है, मेरे साथ जाना है। हमें भी रोना आता है कई दफ़ा, लेकिन वो जो पार्टी हमने काबू करनी थी वो कोई और करके ले गया। ये तो गाहक मेरा था, ये दाएं बाएं कैसे निकल गया। रोना तक आ जाता है, उनका भी रोना था। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बच्चों और औरतों पर छोड़ कर जा रहे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली उसी तरह छोड़ के जा रहा हूँ जिस तरह हज़रत हारून को जनाब मूसा कलीम छोड़ के गए थे। भाई एक मकसूद था कि मैंने मैदान में रहना, एक इरादा किया था, एक प्रोग्राम बनाया, फिर सारी ज़िंदगी वो मैदान में रहे। उनको जब खंजर लगा ना कूफे की जामे मस्जिद के करीब, तो बंदे को तकलीफ़ होती है तो वो हाय करता है, बेटे को आवाज़ देता है, नसीहतें लिखवाता है। लेकिन मौला अली को खंजर लगा तो क्या कहते हैं? कहते हैं फुज़्तु बि रब्बिल काबा, लो भाई लोगो रब्बे काबा की कसम, आज मैं कामयाब हो गया हूँ। एक मकसूद बनाया था ना, आज मैं उस मकसूद तक पहुँच गया हूँ। यार कोई मकसद तो हो। लो सुनो बात, सारी में मौजूद है। एक खातून थी जो मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी। मुश्किल काम है? चले आप बताएं मुझे, मस्जिद के अंदर झाड़ू देना आसान है कि मस्जिद का सदर बनना आसान है? नहीं, सदर बनना ही सौखा है। इसलिए कि सदर बन के करना कुछ नहीं, ना आर्डर ही जारी करना है, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोगों की बात नहीं करता। इसलिए अच्छा ज़्यादा अजर वाला काम तो ये ना कि अल्लाह का घर साफ किया जाए। मैंने तो उलमा से कई जगह कहा है कि इस ओहदे का ना आप कोई नाम बदल दें, इस सीट का निगरान कर दें, सरपरस्त कर दें, क्योंकि जब सदर आप कह देते हैं ना, तो सदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है।
اور صدر اگر با اختیار ہو تو پہلا کام اسمبلیاں توڑنے کا کرتا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی مقصد تو ہے نا یار، یعنی جمعے والے دن میں نے جھاڑو دینا ہے، کوئی مقصد تو ہے۔ میں نے یار اللہ کا گھر سمجھ کے، کمیٹی کی مسجد سمجھ کے نہیں، محلے کی مسجد سمجھ کے نہیں، رب کا گھر سمجھ کے میں نے یار وہ واش روم صاف کرنے ہیں جن کے اندر لوگ گزرتے ہیں اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لوگ وضو سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں۔ ایک مقصود ہے، ایک ارادہ کر لیا ہے، کوئی پروگرام تو ہو، ایسے محمل فضول وقت گزرتا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بور بڑا ہوتا ہوں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ان سے پوچھنا کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ نے ٹائم کو بالکل فضول سمجھ لیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ زندگی کے لمحات اتنے فارغ ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں۔ 2 نعمتیں کا حضور نے، نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑ گئے، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پاس نعمت یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت، ایک صحت اور ایک فرصت۔ اللہ نے فارغ وقت دیا تھا، یہ بہت سارے قرآن پاک پڑھ سکتا تھا، درود پاک پڑھ سکتا تھا، کوئی کام کر سکتا تھا، لیکن بس اس چوک میں گزر گیا، اس گلی میں وقت گزر گیا، فلانے کی باتیں کرتے وقت گزر گیا، میلوں ٹھیلوں میں گزر گیا، شگل میلوں میں گزر گیا، کوئی ٹھنڈے علاقے کی سیر میں گزر گیا، جو بچا تھا وہ موبائل پہ گزر گیا، بیت گئے اوقات ہمارے۔ کوئی مقصود ہے میرے عزیز؟ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے خاتون، بیمار ہو گئی لیکن با مقصد زندگی گزار رہی تھی نا، اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مدینے والے محبوب کے دین سے جوڑ لیا تھا۔ جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، بیمار ہو گئی، قربان جائیں رسول کائنات یعنی اللہ کی رحمت کاملہ حضور خود چل کے تیمارداری کرنے تشریف لے گئے اور فرمایا اگر یہ انتقال کر گیا تو مجھے خبر ضرور کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور حکم بھی یہ تھا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی تدفین کر دو۔ ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، غسل کفن کا بندوبست ہوا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ اس نے کچھ کیا ہے، اس نے نہ دین کے ساتھ کچھ تعلق بنایا ہے۔ اللہ ہمارا بھی نام جھاڑو دینے والوں میں لکھ دے، کوئی تعلق تو اس نے بنایا ہے نا، کہیں کسی کونے میں جا کے اس نے رشتہ دین سے جوڑا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب پوچھنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بھی اعزاز کے لیے ہے، ورنہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ قربان جائیں، مر جانے کو جی چاہتا ہے اس ادا پر، ساری کائنات جائے حضور کے روضہ نور پر۔ اور نبی پاک نے پوچھا بتایا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ او بوڑھی اماں تیرے نصیبوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ یعنی حضور کسی کی قبر پہ آ گئے، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں، کریم محبوب علیہ السلام قبر پہ گئے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، ایک ہی شرط میں جائز ہے کہ اگر وارث نے نہیں پڑھا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور حضور اختیار رکھتے ہیں، شارع ہیں۔ حضور قبر پہ گئے، یہی بڑی بات تھی کہ حضور اس کی قبر پہ چلے گئے، لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا دوبارہ صفے بناؤ بھئی، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، کیونکہ کوئی مقصد تو تھا نا۔ یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، آخری ویلے میری آنکھیاں رات تکنا ہے تیرا تے کچھ بھی نہیں جانو سجنا، پا جاویں جے پھیرا تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ حضور تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے اور قبر مبارک پر کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھائے۔ نوجوانوں بڑا وقت ضائع ہو گیا، بڑا ہم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ضائع کی ہے وہ وقت ہے۔ یاد رکھنا، مجھے نہ بتانا، کسی دوست کو نہ بتانا، لیکن اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا کہ زندگی میں ہمیں جتنی ناکامیاں ملی ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا اور بڑا ضائع کیا۔ ہم ایک تو مقصد نہیں بنا سکے، دوسرا اپنے وقت کو صحیح مینج نہیں کر سکے۔ ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، بہت سارے کام ہم اپنے ذمے لیتے تو کر جاتے، لیکن وقت ضائع کیا۔
امام بہقی نے حدیث لکھی ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح دن چڑھتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج کے بعد نہیں آؤں گا، کچھ کرنا ہے تو کر لو، آج جو دن آیا ہے نا، آج یہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا، کچھ کر لو۔ جس نے آج تلاوت نہیں کی اس کا یہ دن بغیر تلاوت کے گزر گیا۔ میرے عزیز، جس نے آج درود پاک نہیں نہ پڑھا، حضور کو یاد نہیں کیا، اس کا یہ دن گزر گیا بغیر درود پاک۔ جس نے آج سجدوں کی کثرت نہیں کی، یہ دن بیت گیا، دن کہتا دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دیں، کل کر لیں گے، تو آپ فرمانے لگے اگر یہ کام کل کروں گا تو جو کام کل کرنے وہ کب کروں گا، یہ کل پہ ڈال دوں گا تو جو کام کل کرنے وہ پھر کب کروں گا، وہ کل والا دن بھی پھر اسی طرح گزر جائے گا۔ 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ کتنی؟ ہلکا سا بولیے گا، 1 کم 40، 1 کم 39 سال عمر۔ پچھلے بادشاہ ظالم تھے، یہ ان کے ظلم بھی ہو گئے، عوام کے ساتھ بڑی جگہ پہ وہ خیر نہیں کر پاتے تھے، جناب عمر وہ خیر بھی کر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سارا حکومت کا نقشہ بھی بدل گئے، یہ 20 قرآن بھی پڑھ گئے اور کروڑوں دفعہ مدینے والے پہ درود و سلام بھی بھیج کے چلے گئے۔ عمر 39 سال پائی، عمر 39 سال پائی۔ بیت گیا ہمارا وقت، پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ ضائع کر آئے، مزید نہ کرنا، مزید نہ کرنا۔ اپنے اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو ایک تو با مقصد، دوسرا وقت بالکل کسی موقع پہ ضائع نہیں کریں، کسی موقع۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ حضور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صوفیاء فرمایا کرتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، اسے اپنے ہاتھ میں کر لو تو بڑی مشکلات کاٹ ڈالو گے، اور اگر تم نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہ کیا تو پھر وقت تو تلوار ہی ہے، یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا، پھر تم کٹ جاؤ۔ جوان بالخصوص یہ ٹائم پاس یہ نکال دے، مزاج بن گیا ہے ہمارا شغل میلے کا، گپیں گھنٹوں بھی ہوں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا شغل میلے کا۔ میں آپ کو پتہ ہے ہم غلام ہیں اولیاء کے، ہم صوفیاء کے نظریات کو قرآن و سنت کی ترجمانی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 20 لوگ اکٹھے ہو کے کسی جگہ ایک گلی سے نکلے ہو، کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو تو کہے ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، 20 ہو کے نہیں نکلتے۔ لیکن اگر ٹھنڈے علاقے میں سیر کرنے جانا ہو تو 20 کی بس بھر جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں فلانی جگہ میلہ لگا ہوا ہے تو پھر 2-3 گلیوں سے بسیں بھر جاتی ہیں کہ نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے شغل میلہ بنا لیا ہے مزارات کو، شغل میلہ، سارے رستے میں نماز نہیں پڑھی، کیا مزاج، وقت کو ضائع کر رہے اور بڑا زیادہ کر رہے، اور یہ پلٹ کر ہاتھ نہیں آئے گا۔ جن لوگوں نے کام کیا، ہمارا 1000 اختلاف ہے یورپ کے ساتھ، پر یہ بات تو مان جاؤ نا، انہوں نے اپنا وقت مینج کر لیا ہے، مینج کر لیا۔ ہم ابھی تک ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ناروں میں زندہ ہیں، انہوں نے مینج تو کیا ہے۔ تیسری بات میرے عزیز اصلاح معاشرہ کے لیے جو بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین کرے زندگی میں۔ میری دراصل ترجیح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ یہ ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، مجھ سے لوگ وقت لینے کے لیے آتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، خیر کے لیے آئے ہیں، ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہے۔ تو میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ جو آپ محفل کرا رہے ہیں تو کوئی پس منظر بھی تو بیان کریں نا، مقصود کیا ہے؟ چلے اتنا ہی کہہ دیں کہ ثواب کی نیت سے کرا رہے ہیں، اللہ میں اجر دے گا، لیکن یہ کہ مقصود ہی نہیں پتا۔ جوانوں کی بڑی بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، مقصود کا ہی نہیں پتا دراصل جانا کس طرف۔ اپنی زندگی میں ترجیحات، اور جب ترجیحات طے کریں تو ضروریات کو آگے رکھیں، فرائض کو ہمیشہ آگے رکھیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو ہمیشہ پہلا درجہ دیں۔ بہرحال محفل کرانا مستحب ہے، اور نماز پڑھنا، آہستہ کیوں بولتے ہیں آپ؟ نماز پڑھنا، ختم شریف دلانا بہرحال مستحب ہے، لیکن صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ جو زیادہ ضروری ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ترجیحات اگر آپ لے آئیں گے نا، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں توجہ سے ختم دلاتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا اس دفعہ ابا جی کے ختم پہ آپ کی باری ہے،
پچھلے سال فلانے کو بلایا تھا، اس سے پچھلے سال فلانے کو، بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں میں شروع کر دوں۔ تو میں کہتا ہوں اگر نماز کی دعا کرانی ہے گھر بیٹھے بیٹھے مجھ سے، تو ختم کی دعا نہیں گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتا، وہ بھی کر دیتا ہوں، یہیں سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ترجیحات ہمیشہ آپ کے جو ضروری کام ہیں یاد رکھ لیں، آپ کے مدرسہ بڑا ہی ضروری ہے۔ میں کسی کی تعریف بڑا کم کرتا ہوں، اس لیے کہ تعریف خوشامد بن جاتی ہے تو بندہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ لیکن ابھی میں آیا ہوں نا تو یہاں بچے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، میرے عاشیہ خیال میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ قاری صاحب نے، حضرت صاحب نے چھٹی کیوں نہیں کرائی، مسجد میں محفل ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ میرا دل اتنا ٹھنڈا ہے، میں نے کہا یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، ان کو پڑھنا ہی چاہیے۔ یہ جو کام ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، ان کے گھر والوں نے جگر کے ٹکڑے دیے پڑھانے کے لیے، تو جو جس کام کے لیے بھیجے ہیں وہ کام ضروری ہے، وہی انہیں کرنا چاہیے۔ ترجیحات تو طے کرے میرے بھائی، دراصل ترجیح کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا، سادہ بندہ، بال بکھرے ہوئے، حالت بڑی پراگندہ، مشکات میں حدیث ہے۔ اس نے آن کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، اسلامی احکامات بتائیں۔ تو حضور نے کلمہ شہادت کے بعد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، دن اور رات میں 5 نمازیں تیرے اوپر ضروری ہیں۔ اس نے عرض کی حضور کچھ نفل بھی پڑھوں؟ تو فرمایا اگر تو اپنی طرف سے پڑھے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد فرمایا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا۔ عرض کی حضور کچھ نفلی بھی رکھوں؟ فرمایا رکھے تو بڑا بہتر ہے۔ پھر فرمایا حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں کرنا۔ حضور کچھ ساتھ نفلی بھی کروں؟ فرمایا کرے تو اچھا ہے۔ پھر فرمایا زکوٰۃ دے، زکوٰۃ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نفلی صدقات بھی کروں؟ فرمایا کرے تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے یہ باتیں سن کے نہ صرف فرائض کی تعلیم دی، فرائض کی۔ آج جو خطیب مجھے اور آپ کو نکتے سنائے ہم توجہ سے سنتے ہیں، اور اگر فجر میں امام صاحب وضو کے مسئلے بتائیں تو کہتے ہیں ایڈا عالم ہی نہیں، عالم تھے اسی جن نے کل بڑی اونچی تقریر کی تھی۔ اگر وہ آپ کو غسل کا طریقہ بتائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو علم کی شاید بات ہی نہیں۔ وہ نقطہ بیان کرنے والا، وہ جس کی آواز زیادہ بلند ہو رہی، آواز بلند ہونا زیادہ ضروری نہیں ہوتا، دلائل بلند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی دلیل کتنی مضبوط ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، حج کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ترجیحات بتائیں۔ وہ شخص پتہ ہے حضور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے سنا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ گویا وہ مان گیا کہ میں ترجیح دوں گا فرائض کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا اگر یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ ڈٹا رہا، جو اس نے کہا ہے اگر وہ سچ کیا اس نے، تو فرمایا پھر یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، پھر یہ فلاح پا جائے۔ آپ ترجیح ہمیشہ اہم کام کو دیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں میرے علماء اس کی ذمہ داری لیں گے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مزار پہ چادریں کتنی ڈالی ہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں کی۔ تو جو ترجیح ہے مزار پہ چادر ضرور ڈالیں، منع نہیں، پر یہ کہ وہاں وقت پہ جانا، وہاں ڈیوٹی ٹھیک کرنا اور اماں ابا گھر میں پریشان ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا۔ میرے دوستو پتہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے نا باہر وقت بہت زیادہ دیا ہے، اور جو ہمارے گھر کے اندر ہماری ذمہ داریاں تھیں نا، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے بہن بھائی، ان ذمہ داریوں سے نا ہم نے جان چھڑائی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے۔ بچے کو چارج کیا، بچہ تنگ کر رہا ہے، لگا دو گیم موبائل پہ، چلو ہماری جان چھوٹی، وہ جانے اس کا کام جانے۔ آپ اگر 10-15 منٹ بچے کو دیتے وہ آپ سے کھیلتا، وہ مانوس ہوتا۔ آپ کہتے ہیں بڑا مصروف ہوں، اور بھائی تو اتنا مصروف تو نہیں جتنے مدینے والے محبوب مصروف ہیں۔ لیکن رسول پاک کے تو کندھوں پہ امام حسن چڑھ کے سواری کیا کرتے تھے، حضور کی تو گود میں امام حسین کھیلا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حضور نے ان کے بازو تھامے، انہوں نے پیر پہلے حضور کے مقدس قدموں پہ رکھے، پھر انہوں نے اپنے قدم مبارک حضور کی مبارک پنڈلیوں پہ رکھے، پھر ٹخنوں پہ رکھے، پھر پیٹ پہ رکھے، پھر حضور کی زبان چوسنی شروع کر دیں۔
तुम क्यों वक्त नहीं दे रहा अपने बच्चों को? क्यों नहीं हम वक्त दे पाते अपने नवासों को, नवासियों को, पोतों और पोतियों को? वो जो हमारे लिए ज़रूरी था, वो हमसे मानूस होने की बजाय किसी बदअकीदा से जाके मानूस हो जाते हैं। पता तब चलता है जब सारा अकीदा बिगड़ जाता है। अपने घर के अंदर जो जिम्मेदारियां उनको तरजीह दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। व अना खैरुकुम लिअहलिही, और जाके पूछ लो मैं तुम सबसे बढ़ के अपने घर वालों के साथ खैर करने वाला। तरजीह दें। एक सहाबी आए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी पे हज फ़र्ज़ है, वो हज करने जा रही है, ये सियासता में हदीस मौजूद है, और मेरा नाम एक गज़वे में लिख दिया गया है, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, नाम मैंने लिखवा लिया है, हुक्म मेरे लिए क्या है? मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात को? मेरी बीवी हज के लिए जा रही है, वो साहिब इस्तात होगी, ज़ाहिर है उसके पास माल होगा, वो जा रही है, उसको जाना है, वो तैयार है, और मेरा नाम गज़वे में लिखा है, तो हुक्म क्या है? देर नहीं लगाई रसूल पाक ने, हुजूर फरमाने लगे तो अपना नाम गज़वे वाली लिस्ट से कटा, जिहाद पे ना जा, बल्कि तुम महरम बनकर अपनी बीवी के साथ हज करने जा। वो तेरी जिम्मेदारी है, वो तेरे अलावा कौन महरम बनेगा उसका? तो जो तेरी ड्यूटी का काम है उसे तो करना, तरजीही बुनियादों पर काम को करें। 4 बातें हो गई, एक बात आखिर में 5वीं। हम ना बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह करते हैं, लफ्ज़ भी कई दफ़ा तराश लेते हैं, जुमले भी बड़े अच्छे तरतीब दे लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे लहजे सख्त हो गए। सारी तवज्जो लफ्ज़ों पे ना दें, कुछ लहजों पर भी दें। लहजा जो होता है ना इंसान का, लहजा यानी बेटे को आवाज़ दी, अब्बा जी ने कहा बेटा, उसने कहा जी अब्बा जी क्या मसला, हुक्म करें, अभी तो मैं गया था। इसमें जुमला गुस्ताखी वाला कोई भी नहीं, पर लहजा गुस्ताखी वाला है। अब्बा जी क्या हुक्म है? कोई गुस्ताखी है इस लफ्ज़ में? अभी तो मैं यहाँ से गया हूँ, कोई गुस्ताखी है? लेकिन उसका जो लहजा है ना, चलें मैं आसान करता हूँ, आपकी समझ में बात आएगी। कुरान पाक में हज़रत लुकमान अपने साहिबजादे से बातें करते हैं, और वो सूरह लुकमान की बिल्कुल इब्तदा में वो आयात मौजूद हैं। तो हज़रत लुकमान ने ना अपने बेटे को जो नसीहतें की, एक नसीहत ये भी की थी, का वला तुसग़िर खद्दक लिन्नास, बेटा लोगों से रुखसार टेढ़ा करके बात ना करना, मुंह टेढ़ा करके तुरशरुई के साथ बात ना करना। तुरशरुई, वो बूढ़ा ससुर बूढ़ी सास बहू से कहती है पुत्र रोटी लाना, तो रोटी लाई है तो उसने जोर से बर्तन पटका है ज़मीन पे, पानी डाला है तो जोर से रखा है, दरवाज़ा तलखी से बंद किया। बूढ़े थे बेचारे, बीमार थे, परेशान हो गए। शाम को बेटा आया तो रो पड़े, कहा पुत्र तेरी बीवी बड़ा परेशान करती है। तो उसने कहा अपनी बीवी से इधर आना, तो बीवी जवाब में पता क्या कहती है? तवज्जो है मेरी बात पर? वो कहती है अब्बा जी ने पूछो मैं आख्या की है, आख्या वाकई कुछ नहीं सुन। अगर वो लफ्ज़ बताना चाहे तो लफ्ज़ वाकई कोई उसने कहा ही नहीं, तो बताए कहाँ से? उसने वाकई कुछ नहीं कहा। अब्बा जी से पूछे मैंने, कहा क्या? अम्मा जी से पूछे मैंने, तो क्या बताए अब्बा जी? गिलास बोलेगा कि इसने तलखी से मुझे फेंका था, कि दरवाज़ा बोलेगा? अब वो जो तलखी है ना, वो रवैये की है। हमारा ना सिर्फ मसला, मैंने कुरान मजीद पढ़ाया है कि जनाब लुकमान ने अपने बेटे से कहा पुत्र रुखसार टेढ़ा करके लोगों से बात, थोड़ा सा रवैया तो ठीक हो ना। हमारे रवैये ना, किसी जगह थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक बंद हो तो लोगों का रवैया देखना, थोड़ी देर के लिए किसी जगह अगर ठहरना पड़ जाए तो मिजाज देखें लोगों का। हमारा आप किसी से ना किसी के बारे में सवाल करें, पूछें सियासतदान कैसे होते हैं, फिर हमारा रवैया देखें। आप पूछें पुलिस वाले किस तरह के होते हैं, फिर देखें रवैया। आप पूछें तेरा क्या ख्याल है अपने ससुराल वालों के बारे में, फिर रवैया देखें। चलें आप अच्छे लोग हैं और मस्जिद में भी बैठे हैं और बावजूद भी हैं, गलत बात तो करनी नहीं। अगर पूछा जाए कि मौलवियों के बारे में क्या ख्याल है, अगरचे सुनने भी आए हैं, अगरचे ये कि उनके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन रवैयों में वो रंग
نہیں ہے. آواز دیتے ہیں تو اس انداز میں بعض لوگ اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے چودھری تبصرہ کرتے ہیں تو وہ تبصرے کا لہجہ ٹھیک میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا. اور میرے بھائی لہجے پر بھی تھوڑی توجہ دیں. انداز کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں کڑوا اس لیے ہوں کہ سچا ہوں. سچے بندے کڑوے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ مثال ہی غلط ہے سرے سے. کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، سب سے زیادہ سچ حضور نے بولا ہے، پر وہ سچ اتنا میٹھا تھا کہ لوگوں نے دوڑ دوڑ کے اسے حاصل کیا ہے. سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے. کس نے کہہ دیا سچ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ ہم کڑوا بنا دیتے ہیں. ترش روئی تھوڑا سا نا لہجے پر بھی دیکھیں نا. ایک بیٹا ہے، لہجے کی بات ہے نا. والدہ نے وہ بیچاری اماں کو ٹیلی فون آ گیا بیٹی کا کہ اماں جی 20,000 روپیہ چاہیے، میں مجبور ہوں، میں تکلیف نہ دیتی. تب وہ والد والدہ بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں، بیٹا پہلے زیادہ تنخواہ کوئی نہیں، خرچے پہلے زیادہ، کیسے کہیں گے. بڑی انہوں نے نا مشورہ کر کے بیٹا آیا تو بڑے پیار سے پریم سے بات کی کہ پتر دل تو نہیں کرتا، ہمیں تیرے حالات کا پتہ ہے، پر تیری بہن بیچاری کو نا 20,000 کی ضرورت. اب ایک لہجہ یہ ہے. اس نے کہا ابا جی کمال بات ہے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہی ہے، آپ مجھے روز تکلیف دیتے ہیں، پہلے اتنے خرچے، ابھی عید پہ دیا تو تھا 3,000 اس کے گھر میں، پھر اس نے فون کر دیے، اسے بھی سوچنا چاہیے. اٹھ کے چلا گیا. ماں باپ بیچارے ساری رات روتے، ہم نے کیوں بات کی، نہ کرتے. کیا اس نے رویہ اختیار کیا؟ ایک رویہ یہ ہے کہ ابا جی اور اماں جی نے بڑے چن کے جملے کا، بیٹا ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، دل نہیں کرتا پر تیری بہن کس سے بات کرے، غریب ہے، اس نے کہہ دیا ہے، مجبوری ہے، اسے کو 10-20 ہزار چاہیے. تو بیٹا اٹھ کے قریب آ گیا. اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، باپ کا ہاتھ چوما. اس نے کہا ابا جی آپ جھجک کے بات کیوں کرتے ہیں، 20,000 کی کیا بات ہوئی، میری جان بھی حاضر ہے. غریبی اور بات ہے، مجبوری اور بات ہے، پر آپ حکم کیا کریں، میں غلام ہوں آپ کا، آپ جھجک کے میرے ساتھ بھی جھجکیں گے، آپ کھول کے بات کریں، آپ کو فون کر دینا چاہیے، میں ادھار پکڑوں کچھ کروں، آپ جو کریں گے. روئے گا اس کا ابا بھی ساری رات ہی، روئے گی اس کی اماں بھی ساری رات ہی، پر دعائیں مانگتی روئے گی. ابا دعائیں مانگتا روئے گا کہ یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا فرما. روئے گا. رویے، لہجے، انداز، گفتگو، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے ہی دیکھا. بڑے بڑے وقت آئے نا، ان میں بدر بھی آیا، احد بھی آیا، احد میں شہادتیں بھی ہوئی، ان مواقع میں بڑا کچھ آیا، لیکن میں نے حضور کو 10 سال زیارت کرتا رہا، جب بھی ملا ہوں مسکراتے ملا ہوں. اور میں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے بھی زیارت کرنے گیا تو مدینے والے کو مسکراتے ہی دیکھا ہے. تلخی بڑی ہے رویے میں، تلخی بڑی ہے مزاجوں میں. تو پھر اپنی بات ساری دہراتا ہوں. سب سے پہلے تو زندگی با مقصد کریں، بے مقصد نہ بنائیں، ورنہ آپ بلا وجہ کے پریشان رہیں گے. دوسری بات یہ کہ اس بامقصد زندگی میں پھر وقت ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. اپنے سارے معاملات کو ترتیب دیں، اٹھنا کتنے بجے ہے، کھانا کتنے بجے. اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 2 دن آپ کو فجر کے دن مشکل سے اٹھنا ہے، کسی کے اٹھیں گے 2 یا 3 دن، یا الارم آپ کو اٹھائے گا، تیسرے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دماغ خود بخود جاگ جائے گا. اللہ نے مزاج اس طرح کا بنایا ہے انسان کا، تو وقت نہیں ضائع کرنا. تیسری بات یہ کہ ترجیحات کا تعین کرنا ہے. ترجیحات کا، جو فرائض ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں، جو واجبات ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں، جو حقوق العباد ہیں وہ بہرحال. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے، تو ایک بندہ آ کے مسجد میں بڑا پریشان ہو کے بیٹھ گیا. تو فرمایا او بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور بڑا پریشان ہوں، ایک بندے کا قرض دینا ہے اور مجبور ہوں، دے نہیں پا رہا. آپ فرمانے لگے میں تیرے لیے کوئی بات کروں تو تیرا کام بنتا ہے؟ اس نے کہا حضور اگر کر دیں تو بڑی بات ہے. اعتکاف بیٹھے تھے، جوتے پہنے مسجد سے باہر نکل آئے. وہ بندہ کہنے لگا حضور رکے شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ اعتکاف میں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رو پڑے اور حضور کی قبر نور کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں نے مدینے والے حبیب سے سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی ایک مشکل حل کر دے اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا.
تو جو وقت ترجیح طے کرنے کا تھا میں نے طے کرنا ہے۔ اس وقت ترجیح تجھے مشکل سے نکالنا۔ حقوق العباد اگر ترجیح ہے تو اسے طے کریں، فرائض ترجیح ہے تو اسے طے کریں، اور اپنے رویوں کو اچھا رکھیں۔ صبر بڑا حسن ہے، صبر میں بڑا کچھ پنہا ہو جائے گا۔ بے صبر آدمی چند قدم بھی نہیں چل سکے گا، تھک جائے گا۔ یہ چیزیں زندگی میں پیدا کریں۔ امید ہے ہماری اصلاح بڑی قریب آ جائے گی، امید ہے کہ بڑی جلدی ہم اس رستے چلے جائیں گے جو اللہ رسول کے قرب کی جانب بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔